बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर खालिद सईद अख्तर अपनी टीम के साथ जेलम पॉली क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम एक नई वीडियो के साथ आ रहे हैं। ये वीडियो इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से भी कि ये वीडियो के जो हमें लोग मिलते हैं वो ज़्यादा यंग लोग हैं, स्कूल गोइंग लोग हैं, कॉलेज गोइंग लोग हैं, और उसमें फीमेल जो ख़वातीन की तादाद है वो ज़्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक ख़वातीन 45 to 50 है, और जो बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, उनकी तादाद 25 है। तो फिक्स नहीं है लेकिन काफ़ी तादाद में है। अब इसमें होता क्या है कि जो भी मरीज इस बीमारी का होता है उसको अपनी बॉडी के बारे में एक मुख्तलिफ डिस्टॉर्टेड किस्म का इमेज आता है। वो है कि मरीज अपने आप को इंतहाई दुबला पतला रखना चाहता है। वो मोटापा उसके लिए बहुत बड़ी और खौफनाक खबर होती है। वो हर कोशिश में, हर मौके पे, हर तरीके से, हर जरिए से अपने वज़न को कम करना चाहता है। आप वज़न को कम करेंगे, आप अपने आप को बहुत स्लिम रखने की कोशिश करेंगे, आप स्किनी रहने की कोशिश करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा जी भाई आपको रोटी नहीं खानी पड़ेगी, आपको खाना नहीं खाना पड़ेगा, आपको वो सारी चीज़ें नहीं खानी पड़ेंगी जिससे मोटा होने का डर है। फिर अगर आपने कभी गलती से खा भी लिया, आपका दिल कर लिया, आपने खा भी लिया, तो फिर क्या करेंगे, आप उसको अपनी बॉडी से निकालने के लिए कोशिश करेंगे। बाद दफ़ा लोग उल्टी कर देते हैं उंगली डाल के, बाद दफ़ा उसके लिए लूज मोशंस वाली दवाइयाँ ले लेते हैं जिससे उनका पेट खाली हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये जो बीमारी है ये हम इसको अब यूँ नोट कर सकते हैं कि जवान बच्चियों में और बच्चों में, कुछ बहुत कम तादाद में ख़वातीन में भी हो सकती है। खाने पीने के बारे में वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं। हो सकता है कई के दिन खाएं ना, कई के दिन पिए ही ना। तो अब अगर आप देखिए कि हमारी बॉडी को हर सिस्टम को चलाने के लिए हमें खुराक की ज़रूरत है, हमें विटामिन की ज़रूरत है, हमें नमकियात की ज़रूरत है, हमें जितने भी प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, इन सब की ज़रूरत है। तो ये बैलेंस में हम खाते रहेंगे तो ये हमारी बॉडी ग्रो करती रहेगी। अगर हम इसको निकाल देंगे तो ऑब्वियसली उसके बॉडी के ऊपर मनफी असरात पड़ेंगे। तो अब अगर हम दिमाग से शुरू करें तो आप देखिएगा, दिमाग से शुरू करें तो तजर्बात से साबित हुआ है कि दिमाग का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है और आपकी सोचने, समझने, फैसला करने की और आपकी कंसंट्रेशन, तवज्जो, उस पर फ़र्क पड़ता है और आपकी ये सारी की सारी सलाहियतें कम होना शुरू हो जाती है। अब आप जो नीचे आते जाते हैं आप देखते हैं कि आपके गर्दन के और आपके पट्ठों के जो मसल हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। बाद आपको अपनी गर्दन संभालना भी मुश्किल हो जाती है। और अब आप इसी सीक्वेंस में नीचे आते जाए, आप नीचे आते हैं जब, तो आपकी हार्ट के ऊपर इसका बड़ा मनफी असर पड़ता है और आप ये समझ लीजिए कि आपकी हार्ट रेट बाज़ दफ़ा 40-42 पे चली जाती है, यानी आपका ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है, आपकी हार्ट रेट, दिल की धड़कन स्लो होनी शुरू हो जाती है, आपकी जो बाज़ दफ़ा आपके जो हार्ट है उसके बाकी जितने भी फंक्शंस हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं।
اب آپ نیچے کی طرف آتے ہیں، جب ہم اس سے نیچے آتے ہیں تو معدہ آپ کا معدہ خوراک نہیں آ رہی، خوراک نہیں استعمال ہو رہی، خوراک ہضم نہیں ہو رہی، تو معدے کے اوپر منفی اثرات پڑیں گے، آپ کی جو کام کی نیوٹریشنز ہیں وہ وہاں سے ہضم نہیں ہوں گی، اور پھر کیا ہوگا کہ جب آپ کھانا کھا لیں گے تو آپ انگلی ڈال کے اس کو کھانے کو نکالنے کی کوشش کریں گے، تو اس سے بھی آپ کے اس ایریے میں خراش پیدا ہو جاتی ہے، بہت بہت زخمی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نیچے آتے ہیں، اب پینکریاز آ گیا تو جب اس میں گلوکوز نہیں جا رہا تو پھر اس کا سارا فنکشن ڈسٹرب ہو گیا۔ پھر آپ کی اسمال انٹسٹائن ہے، چھوٹی آنت ہے، پھر آپ وہاں سے چیزیں ابزارب ہو گئی جگر میں جائیں گی، اب جگر میں کچھ جو ضروری ایلیمنٹ ہیں، جو انگریڈینٹ ہیں وہ پورے نہیں جا رہے ہیں، جب وہ پورے نہیں جا رہے ہیں تو جگر پوری طرح کام نہیں کر، تو یوں کرتے کرتے آپ کی ساری کی جو باڈی کی، اب نیچے آتے جائیں گے تو آپ کے مسل ویسٹنگ ہو جائے گی، آپ کے جو باڈی کا مسل ہے وہ ویسٹ ہونا شروع ہو جائے گا، آپ پتلے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کے میں طاقت، جو ٹانگوں کی طاقت، بازوؤں کی طاقت ہے، صلاحیت ہے، وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی، اور ایک بڑی کامن چیز ہے وٹامن ڈی کی کمی ہو جائے گی، کیلشیم کی کمی ہو جائے گی، اور اس سے فریکچر ہونے کے بہت حد تک چانسز ہوں گے۔ اب یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے، آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کر، جتنی پوری دماغی نفسیاتی بیماریوں سے اموات ہوتی ہیں، یہ اکیلی اس ایک بیماری سے اس سے زیادہ لوگ خودکشی کرتے ہیں یا ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، یعنی 10 to 15% people either commit suicide or they die because of physical body disturbance۔ تو اس لیے اس کو بچانا بہت ضروری ہو جاتا ہے، اور اکثر ایسے پیشنٹس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ کے خاندان میں، آپ کے آگے پیچھے، آپ کے جاننے والوں میں کہیں بھی کوئی ایسا مریض ہو تو آپ پلیز اس کو فوری طور پہ نوٹیفائی کریے۔ اور یہ چونکہ بہت بڑا ٹاپک تھا، اب کچھ حصہ میں نے کور کیا ہے، اب اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے، اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس پہ ہم کیا کیا بہتری کر سکتے ہیں، کہاں پہ کس موقع پہ ہمیں فوری طور پہ ہاسپٹل ایڈمیشن کرنی پڑتی ہے، یہ سارا کچھ میری سینئر کولیگ آپ کو اس کے بارے میں معلومات دیں گی۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انوریکسیا نروسا ایک ایٹنگ ڈس آرڈر ہے، اور اردو میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ کھانے کی اشتہا کا ختم ہو جانا، مطلب عدم اشتہا کا شکار ہو جانا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ، مطلب وجوہات اس کی سمپلی وہی ہیں کہ لوگ ایکسٹرا آرڈنری تھن ہونا چاہتے ہیں، بہت زیادہ دبلے پتلے رہنا چاہتے ہیں۔ ایکچولی وہ دبلے پتلے ہوتے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ذہن میں ایک امیج بنا لیا ہوتا ہے کہ میں دبلا ہونا چاہ رہا ہوں، میرا جسم بہت زیادہ موٹا ہے، حالانکہ ہوتا نہیں ہے۔ تو وہ اس چیز کو ایکسٹرا آرڈنری سر پہ سوار کر لیتے ہیں، obsessive ہو جاتے ہیں اس چیز کے لیے، اور یا تو وہ بالکل کھاتے ہی نہیں ہیں، یا پھر بہت کم کھاتے ہیں، یا اگر کھا لیتے ہیں تو پھر اس سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب وہ سیلف انڈیوس وامٹنگ کرتے ہیں، انگلی سے منہ میں انگلی ڈال کے اس سے وامٹ کر دیتے ہیں، یا پھر جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ لوز موشن کے لیے ادویات لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں انہیں ان کے جسم کو اور بگاڑ میں لے آتی ہیں۔ تو اس کے لیے اگر ہم دیکھیں کہ اسے ہم خود کیسے اپنی مدد کر سکتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ ایسی ایکٹیویٹیز اپنائیں جس سے آپ کا جسم پرسکون حالت میں جائے، جیسے آپ مراقبہ کر سکتے ہیں، ریلیکسیشن ایکسرسائزز کر سکتے ہیں، یا مساج کر سکتے ہیں جسم کا۔
اس کے علاوہ آپ سانس لینے پہ دھیان دیں اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کے لیے. اس کے علاوہ آپ ماہر غذائیات سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے جسم کی جو بیسک نیڈ ہے خوراک کی اس کو آپ پہ واضح کرے کہ پہلے آپ کیا کھا رہے تھے اور اصل میں آپ کی خوراک کی ضرورت کیا ہے, جسم کی کو کتنی خوراک کی ضرورت ہے, اس کی بیس پہ آپ کے کھانے کا اسکیڈول بنائے. اور پھر آپ کو غذا کی کمی کے بارے میں جو مسائل سامنے آ رہے ہیں یا آپ کے جسم پہ اس کے نقصانات ظاہر ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ایجوکیٹ کرے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اصل میں آپ کے جسم کی یہ ضرورت ہے اور یہ چیز ہونی چاہیے, اس کے مطابق آپ کو گائیڈ کر سکے. اس کے علاوہ وہ فیملی ممبرز کو انوالو کرے اس میں کہ اس کا جسم کی حیاتیاتی یعنی کہ بایولوجیکل اور جینیٹیکل کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آپ خود سے کر سکتے ہیں کہ آپ ایسے کپڑوں سے چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں جن سے آپ کے جسم کی شیپ واضح ہوتی ہو یا اس کا سائز واضح ہوتا ہو. آپ کسی سائیکالوجسٹ سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو آپ کی جو الجھنیں ہیں یا موٹاپے کا جو خوف آپ کے اندر ڈیولپ ہوا ہے اس چیز کو کور کرنے کے لیے آپ کی مدد کرے. اس سے وہ آپ کو سینس بنائے کہ اصل میں یہ ساری چیزیں نارمل ہیں, آپ کے ذہن میں یہ جسٹ ایک سٹریس ہے, اس سے لڑنے کے لیے حکمت عملی سکھائے اور ان فیوچر وہ آپ کو معاون ثابت ہو اس سے بچنے کے لیے, اور اگر ضرورت پڑے تو وہ تھراپیز کے ذریعے آپ پہ کام کر سکے. شکریہ. ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کے لیے چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ OCD کا ہی ایک حصہ ہے تو اس لیے اس میں ہمیں کچھ میڈیسن ہے جو ہیلپ فل ہوتی ہیں. ہماری نیا گروپ ہے یا ہماری ایک اچھا گروپ ہے دوائیوں کا جس کو ہم SSRI کہتے ہیں, تو وہ دوائیاں جب استعمال کی جاتی ہیں تو ساتھ سائیکو تھراپی کی جاتی ہے تو رزلٹ مقابلتاً بہت اچھا ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پیشنٹ کی سائیکو تھراپی کے ساتھ ساتھ میڈیکل بھی ہے. تھینک یو ویری مچ.